हेलो हेलो हेलो। कौन बात कर रहे हैं? यूपी से? हाँ, आप कौन? मेरे को परसों फोन किया था, मालूम है क्या आपको? अंसार साबिर। हेलो, साबिर अंसारी। साबिर अंसारी की तरफ से आप फोन किए थे? साबिर अंसारी? हाँ, उनके तरफ से आप फोन किए थे, मालूम है? अच्छा, फरदीन भाई। दे गया था ना। हाँ, फरदीन भाई। और सब खैरियत है मेरे प्यारे भाई? हाँ, सब अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए। वो फिर से कुछ और कमेंट डाल रहे हैं, उनको क्या है उनका? कौन वो साबिर अंसारी। डाले दीजिए भाई कमेंट, तो मेरे भाई सारी दुनिया डाल रही है, किस किस का मुंह बंद करेंगे। डालते रहते हैं आप, फोन खाली मत दियो बोलते हो। अच्छा ठीक है, मैं उनको आप समझा दूंगा। अभी भाई आप उस दिन इतना बोले, अब हम समझ के कुछ बदलने वाले हैं। ऐसा कर दिया तो फिर से दिल बेजार होता है। नहीं नहीं ठीक है, हम उसको समझा देंगे। अभी फोन करते रहिए आप, हम भी कुछ बदलते हैं, कुछ करेंगे तो सही। ये ऐसा कर दिया तो फिर से गुस्सा दिला देने का काम है ना। नहीं नहीं सही बात है। हमको समझाइए, फिर से ऐसा करे तो हम वैसा ही रहना पड़ता है, पुराने ऐसा। आप समझाने के पर हम समझ के चुपके रह जाते। नहीं नहीं, हम समझा देंगे उसको। आप समझाइए, नहीं तो हम फिर से वैसा ही करेंगे। देखिए, यही तो आपकी मेरे पे कमी हो गई। देखिए, अगर कोई पास इतना वक्त बात करे, मैं समझ रहे ना, कितना टाइम बात करे आपके पास। अब एक अच्छे इंसान से बात करेंगे, इसलिए आपको बहुत बात समझाए। बहुत मुझे उसकी इन्वेस्टिगेशन में ही हूँ, वही जांच कर रहा हूँ। आपको जितना बताए वो उसके बारे में कुछ जान रहा हूँ। फिर आप ऐसा सेंटर में ऐसा कर दिया तो फिर भी दिमाग खराब हो जाता है। नहीं नहीं सही बात है। देखिए, बात हमेशा जब भी हो ना, हाँ, इस्लाह की नियत से हो और भाई तमीज के दायरे में हो। हाँ, समझ रहे हो? हाँ। आपको अगर भाई ऐसा लगता है कि जो अहले हदीस हैं इनके अंदर मतलब कुछ गलतियां हैं, तो आप बहुत ही प्यार से, इत्मीनान से, एक अच्छे दोस्त की तरह हमसे बताइए। अगर हमें लगता है कि बरेलियों में भाई ऐसी ऐसी मतलब गलतियां हैं, तो हम एक दोस्त की तरह आपको प्यार से, तमीज से एकदम बताएंगे। उसमें कोई एक दूसरे को गाली देना, मारपीट करना, फितना फैलाना, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। फितना फैला रहे ना, वो फितना ही फैला रहे ना ऐसा डाल के। हाँ, तो मैं उनको समझा कितने आदमी गालियां दे रहे हैं, उनको कितने आदमी गाली दे रहे हैं। देखो कितना आदमी गाली दे रहा है। अब अल्लाह अकबर, ऐसी कैसी गाली दे रहा है? क्यों गाली देता है? फितना फैलाने से ना। बेकार रहा है तो कोई भी गाली देगा। आप मैं उसको समझा दूंगा, मैं उसको समझा। आप देखिए, एक वर्कर लगते हैं मेरे को, दिन का काम करते हैं आप। आपको कभी भी हम माशाल्लाह बोलते हैं, आप कुछ फितना फैलाने लगे तो आपको गाली देते हैं या नहीं? अभी नहीं सही बात है, गाली भाई हम लोग को नहीं देना चाहिए। मैं कोई भी फितना फैला दिया, अभी किसकी भी बारे में बोल दिया, भाई फितना फैलाया था आपको, तो हर आदमी गाली देगा फितना फैलाने से। फितना फैलाना बहुत बड़ा गुनाह है ना। सही बात है, इसलिए जरूरी नहीं है ना। सही बात है, सही बात है। अरे कोई मुश्किल नहीं है, उसको समझा देंगे भाई, आप टेंशन ना लीजिए। इतना काम कर रहे हैं ना, ये व्हाट्सएप में, ये क्या है, फेसबुक सब मैं बहुत कम चलाता हूँ। समझ ये इतना, ये फेसबुक में ऐसा ऐसा बता रहे ना, यही उनको दिन का काम करने के लिए बोलिए, बहुत अच्छा होगा भाई। फेसबुक असल में हम भी बहुत कम ही खोलते हैं, ठीक है। फेसबुक व्हाट्सएप इनसे बहुत दूर हम रहते हैं, ठीक है। हम भाई, हमें जो बात करनी होती है हम डायरेक्ट भाई हम फोन पे करते हैं, क्योंकि फेसबुक पे वही कॉपी पेस्ट, भाई हम आपको गालियां दें, आप हमको गाली दो, तो उससे फायदा नहीं है ना। पता चला दीन की दावत के काम के नाम से गुनाहगार बन रहे हैं जी। तो गुनाहगार हमको नहीं बनना है जी। अगर कोई बात आपको बुरी लगती है तो आप डायरेक्ट फोन करके पूछिए कि अफ्फू भाई, अहले हदीसों का ये अमल हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हमको लगता है कि भाई ये अल्लाह के नबी की शान में तौहीन है। आप ओपन पूछेंगे, हम ओपन आपको बताएंगे, समझाएंगे। मानना या ना मानना भाई ये आपकी मर्जी है। अगर हमें लगता है कि बरेलियों का ये अमल मेरे पे गलत है तो हम आपको बताएंगे। आप अगर उसको समझा पाएंगे तो समझा दीजिएगा,
ورنہ اس سے توبہ کر لیجیے گا. سمپل. اس میں کائے کا بول بچن کرنا, کیوں اتنی ٹینشن لینا؟ دیکھیے ہم لوگ ایمان والے ہیں, ٹینشن بھائی نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں, ٹینشن فری. ہاں ایسا ہی ہے, ہم لوگ ایک دم ٹینشن فری رہتے. کیا ہم پرسوں آپ جتنے بات بتائے نا پورا مائنڈ میں ریکارڈنگ ہو گیا, وہ اس کے بارے میں جانچ کر رہے ہیں ہم. سمجھ میں آئے گا کیا؟ جی جی بھائی, آپ بالکل جانچ پڑتال کیجیے. ہم نے آپ کو اصلاح کی نیت سے بتایا تھا. میں کبھی بھی ہم فیس بک کوئی بھی آن کر دیا, میں نہیں آن کر دیا, میرا بھائی کوئی بھی آن کر دیا, ایسا دیکھنے پر کون ہے کدھر ہے ادھر بات نکلے گی, چونکہ فتنہ پھیلانے کا کام ہے وہ. نہیں صحیح بات ہے, فتنہ نہیں پھیلانا چاہیے. ہاں ان کو بول دیجیے فتنہ پھیلانے سے کام کرنا اچھا ہے. کام تو کرنا, ہاں وہی کام تو کرنا بولے. ہاں فتنہ پھیلانے سے گناہگاری ہوگی, کوئی بھی ہونے دو, وہی وہ نہیں ہم کرے تو بھی گناہگاری ہوگی فتنہ پھیلانے سے. صحیح بات ہے, فتنہ پھیلانے سے ہر آدمی گناہ ہوگا. اب ان کو کوئی کمنٹ ڈال رہا ہے طارق جمیل ایسا ہے, طارق جمیل ویسا ہے. آپ کیا کام کرتے ہیں بھائی؟ جاب کرتے ہیں. جاب کرتے ہیں, کیا جاب؟ سینئر سیلس ایگزیکٹو. جی میں تو اتنا پڑھ کے نہیں ہے بھائی. ارے ہماری ایک کمپنی ہے, ٹھیک ہے, پروڈکشن ہاؤس, اس میں سینئر سیلس ایگزیکٹو کی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں. اب دوسری جگہ بھی دیکھ رہے ہیں نوکری, جاب کے لیے انٹرویو دیتے رہتے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ بہتر سمجھے گا وہاں ہو جائے گا. دیکھیے ابن ماجہ کی بھائی یہ حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو روزی ہوتی ہے نا, روزی انسان کو ایسے ڈھونڈتی ہے, ایسے اس کا پیچھا کرتی ہے, تلاش کرتی ہے, جیسے اس کی جو مطلب بھائی وہ موت ہوتی ہے, موت انسان کا پیچھا کرتی ہے, ویسے اس کا جو بھائی روزی ہوتی ہے, رزق ہوتا ہے, وہ انسان کا پیچھا کرتا ہے. تو میں پیسوں کے پیچھے بھائی میں زیادہ بھاگتا نہیں ہوں. جو میرے بھائی کو جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ تو میرے کو مل کے ہی رہے گا. تو زیادہ ہم نے بھی آج سے کیا کہا, ایمان والے کا کام ہوتا ہے کہ نہ وہ ٹینشن دے, نہ وہ ٹینشن بھائی خود اپنے اوپر لے, ٹینشن فری رہے. اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا اعلیٰ حضرت کے بارے میں, وہ آپ نے اس کی کچھ تحقیق کی؟ صحیح کر رہا تھا, تھوڑی کام کی وجہ سے باہر آ گیا, میں گھوم سے نہیں, گاؤں میں تو نہیں ٹائم میں. جو میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا نا کہ بھائی جو ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بھائی جو لکھا ہوا ہے کہ جو موسیٰ سہاگ تھا یا تھی وہ اللہ کی بیوی تھی معاذ اللہ, تو اس کا حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. وہ آپ کا لکھا ہوا ہے الملفوظات اعلیٰ حضرت, بھاگ نمبر 2, پیج نمبر 184 اور 185. تو یہ آپ اپنے عالم سے پوچھیے گا کہ کیا موسیٰ سہاگ کا نکاح اللہ سے اعلیٰ بھائی کیا آپ کے اعلیٰ حضرت نے پڑھوایا تھا؟ اپنے عالموں سے پوچھیے, جب تک پوچھیں گے نہیں تب تک آپ کو کوئی حق بتائے گا نہیں. اور یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی بھائی وہ مطلب بازارو عورت ہے, ٹھیک, طوائف نے فاتحہ کے لیے شیرنی خریدی اور اس کا پیسہ ادھار کے طور پہ بعد میں اپنے مال حرام سے دے دیا, تو بھی وہ شیرنی اس کے لیے حلال ہوگی. اب بتائیے, حرام ہوگی. یہ بھائی اس کا جو حوالہ ہے, اس کا بھائی حوالہ ہے احکام شریعت, بھاگ نمبر 2, پیج نمبر 144 145, اعلیٰ حضرت بریلوی. اگر کوئی طوائف ہے, اگر وہ فاتحہ کرنے کے لیے کوئی مطلب کوئی چیز ہے, میٹھا ہے یا مطلب بھائی شیرنی ہے, شیرنی اگر وہ خریدتی ہے اور وہ
ادھار کے پیسوں سے اس کو بھائی خریدتی ہے، لیکن بعد میں وہ اپنے مطلب اپنی کمائی سے، حرام کی کمائی سے اگر اس شیرنی کا پیسہ دے دے، ادھار اپنا چکا دے، تو جو وہ فاتحہ کی شیرنی ہے وہ حلال مانی جائے گی۔ مطلب یہ کیا میٹر ہے بھائی، کھانے پینے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ ہو گیا گا۔ نہیں اس کے بارے میں جانچ کریں گے۔ ہاں یہ سب آپ دیکھیے۔ جی۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر میں سونے اور چاندی کی جو گھڑی ہوتی ہے اس کو رکھ سکتے ہیں، البتہ اس میں وقت نہیں دیکھ سکتے، وقت دیکھنا بھائی یہ حرام ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب گھر میں سونے اور چاندی کی میرے بھائی جو گھڑی اس کو رکھ نہیں سکتے، تو بھائی کہنے مطلب جب گھر میں سونے اور چاندی کی ہم گھڑی کو رکھ سکتے ہیں تو اس میں وقت ہم لوگ کاہے کے لیے نہ دیکھیں؟ یا تو رکھیں نہیں، یا تو رکھیں تو بھائی ظاہر سی بات ہے ٹائم تو اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے بھولے سے اگر کسی نے اس میں وقت دیکھ لیا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ یہ لکھا ہوا ہے ملفوظات اعلی حضرت بھاگ نمبر 3 پیج نمبر 220 پہ۔ اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے ملفوظات اعلی حضرت بھاگ نمبر 2 پیج 185 پہ بھائی یہ اعلی حضرت نے بھائی یہ اتارا ہے کہ اگر کسی حاملہ عورت کے آدھا بچہ پیدا ہو لیا ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو ابھی نفع نہیں، حکم ہے کہ گڑھا کھودیں یا ڈیک پر بیٹھیں اور اس طرح نماز پڑھیں کہ بچے کو تکلیف نہ ہو۔ اب بتائیے یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی بریلوی عورت ہے، وہ حاملہ ہے، عورت کے بچہ آدھا پیدا ہو گیا ہے، یعنی کہ آدھا بچہ باہر آ گیا ہے، اور آدھا بچہ جیسے باہر آیا ویسے نماز کا ٹائم آ گیا، تو اس کو کوئی چھوٹ ووٹ بھائی نہیں ہے، اس کو اس کنڈیشن میں بھی نماز پڑھنا ہے۔ یا تو بھائی آپ گڈھا کھودیں یا ڈیک پر اس کو بیٹھائیں اور وہ نماز پڑھے گی، ایسے نماز پڑھے گی کہ بچے کو تکلیف نہ ہو۔ اب بتائیے ایسی حالت میں کون سی بریلوی عورت نے آج تک بھائی وہ نماز پڑھی ہے؟ بھائی عورت بچہ پیدا کر رہی ہے، آدھا بچہ اندر ہے آدھا باہر ہے، مطلب گندا خون بھائی آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور شرمگاہ سے بھائی مطلب کیا کیا نکل رہا ہے، چکنائی نکل رہی ہے، ایسی حالت میں کون نماز پڑھے گا بھائی؟ تو یہی سب باتیں بھائی جب ہم عالموں سے پوچھتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، گالیاں دینے لگتے ہیں، کہتے ہیں تم تو وہابی ہو، تم تو 24 نمبر ہو، تم تو فلاں ہو، تم تو دھما ہو، تم اہل خبیث ہو، یہ ہو وہ ہو، جہنمی ہو۔ تو یہ غلط چیز ہے نا۔ اگر ہم کچھ پوچھ رہے ہیں تو ہم کو اس کا جواب دو قرآن حدیث سے، اگر قرآن حدیث سے ثابت ہوگا تو ہم مانیں گے نا بھائی، ہمیں پاگل کتے نے تھوڑی نہ کاٹا ہے۔ لیکن اگر نہیں ثابت ہو تو ہم بھائی ہم اس کو کاہے کے لیے مانیں گے؟ وہ تو صحیح ہے۔ تو یہ سب آپ اپنے عالم دین سے پوچھیے یا اپنے کسی عالم دین سے ہماری آپ بات کروا دیجیے، میرا نمبر اپنے عالم دین کو دے دیجیے اور ان سے کہہ دیجیے کہ ان کے کچھ سوال ہیں، سوالوں کا جواب ہم کو بھائی قرآن اور حدیث کی روشنی میں دے دیں۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ میرے بھائی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ کیا اہل حدیث کا کوئی عمل، مسئلہ، عقیدہ آپ کو میرے بھائی غلط لگتا ہے؟ اگر لگتا ہے تو بتائیے ایک دوستی کے ناطے۔ نہیں کچھ اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے، ہمارے عالم دین سے بتائیں گے۔ نہیں وہ تو عالم دین سے بتائیں گے، لیکن آپ کے عالم دین نے بھی تو آپ سے کہا ہوگا یہ مطلب وہابی لوگ ایسے ہیں، کا عقیدہ ایسا ہے، یہ مطلب گستاخ ہیں، تو مطلب کچھ تو بتایا ہوگا آپ کو۔ جی بہت سارے ایسا ہی، ہم بھی تھوڑے دوسرے لینگویج میں کتاب پڑھ کے ہیں، بہت سارے آدمی ایسا لکھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کافر تھے،
ایسا کچھ لکھا ہے. اچھا اچھا جی دیکھیے یہ جو ہے نا، دیکھیے یہ ایک اختلافی ٹاپک ہے، ٹھیک. اللہ کے نبی کے والدین ان کو کافر کہنا، جو کافر کہتا ہے نا وہ ایک نمبر کا جاہل انسان ہے. پوچھئے کیوں؟ جی جی. اللہ کے نبی کے والدین کو جو کافر کہتا ہے اس کے عقل بہت زیادہ ہے اور علم بہت کم ہے، کیونکہ کافر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی بات پہنچ جائے، اس کے پاس بھائی آ جائے صحیح بات اور وہ اس کا انکار کر دے. یعنی کہ طارق جمیل معلوم ہے نا؟ ہاں طارق جمیل پتہ ہے. ہاں ان کے ہی کوئی کتاب میں ہے ایسا. ارے طارق جمیل کو ہم نہیں مانتے بھائی، ٹھیک. ان کی بھی بات جو ہوتی ہے نا بھائی وہ بنا دلیل کی ہوتی ہے، بنا سر پیر کی، ان کو خالی رونا دھونا آتا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی کے والدین تک جو حق بات تھی وہ پہنچی نہیں. جب بھائی پہنچی نہیں تو وہ انکار کاہے کے لیے بھائی کریں گے؟ اگر ان کے پاس بھائی وہ پہنچ جاتی حق بات اور اس کے بعد وہ اس کا انکار کرتے تو اسلامک اصطلاح میں کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا سچائی کا، حق کا. تو ان کے پاس تو حق پہنچا ہی نہیں نا، تو وہ کافر کیسے ہو گئے؟ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے والدین ایمان والے نہیں تھے، لیکن کافر ہم نہیں کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی اللہ کے نبی کی حدیث سے صحیح، یہ غالباً آتی ہے صحیح المسلم میں اور حدیث نمبر اس کا 500 ہے. ایک دم آسان حوالہ ہے، اپنے عالم سے بھی جا کے آپ پوچھ لیجیے گا. صحیح مسلم شریف اس کی حدیث نمبر 500 یعنی کہ 500. اس میں اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے مطلب بھائی وہ میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ تو اللہ کے نبی ان کو بتاتے ہیں کہ وہ مطلب جہنم میں ہے. تو وہ صحابی بھائی وہ اپنا رونے لگتے ہیں. تو اللہ کے نبی بھی بھائی وہ رونے لگتے ہیں. تو صحابی کہتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے بھی وہیں پہ ہیں. تو اس حدیث سے کیا معنی رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے والدین ایمان والے نہیں تھے، لیکن کافر ہم نہیں بھائی، ہم کافر ہم نہیں کہتے ہیں بھائی. ہماری تو یہ دلی تمنا ہے، دلی دعا ہے کہ اللہ کے نبی کے والدین بھائی وہ جنت میں بھائی وہ ہمارے ساتھ رہیں. انشاءاللہ اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ کے نبی کے والدین انشاءاللہ بھائی وہ آئیں گے جنت میں. لیکن دلیل کی بنیاد پہ پتہ چلتا ہے. جی آپ کے علماء اکرام کا نام کیا ہے؟ علماء اکرام کا کیا؟ جی آپ کے علماء اکرام کون ہے؟ ان کا کچھ آڈیو ویڈیو کلپ؟ نہیں دیکھیے اصل میں ہمارے تو جو بھائی جو عالم دین ہے، طالب علم ہیں، وہ الحمدللہ کافی سارے ان کے لیکچر موجود ہیں. جیسے ابو زید ضمیر صاحب، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، اور کیا بولتے ہیں میراج ربانی صاحب، اور شیخ وہ کیا نام ہے جلال الدین قاسمی صاحب، اور شیخ عبد الغفار سلفی صاحب، ٹھیک. اور مطلب کافی سارے عالم دین ہیں، ٹھیک ہے. وہ تمام میرے بھائی قرآن اور حدیث کی روشنی میں حوالوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہاں اور یہ سنیے، جس نے بھی آپ نے کتاب میں پڑھا کہ اللہ کے نبی کے والدین کو فلاں فلاں لوگ مطلب کافر بولتے ہیں، پہلی چیز تو کافر والا عقیدہ ہی نہیں ہے. اہل سنت اہل حدیث کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے والدین کے ایمان ہونے یا ایمان نہ ہونے پہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں. ہماری دلی تمنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے والدین وہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوں. لیکن دلیل کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے جو ماں باپ تھے ان کے پاس دین حق پہنچا نہیں. وہ ان کا جو بھائی وہ دین تھا وہ فطرت دین تھا، ٹھیک، دور فطرت کے تھے وہ. یعنی کہ ایسا دور بھائی جس میں کوئی نبی نہ آیا ہو سچائی بتانے والا، تو وہ ایسے دور میں تھے.
اب وہ معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھائی سپرد ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے والدین کو بھائی وہ جنت میں بھائی وہ ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے میں جنت نہیں جائے گا جب تک کہ میرا رب اس کے اوپر کرم نہ کر دے، رحم نہ کر دے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی کے ماں باپ کے اوپر رحم کر دے، کرم کر دے، انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے ماننے والوں کے نزدیک، جو بھائی ایک عالم دین حنفی عالم دین، ٹھیک ہے، ملا علی قاری حنفی، انہوں نے باقاعدہ ایک پوری کتاب لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والوں کے لیے اس عقیدے پہ دلیل کہ اللہ کے نبی کے والدین وہ کافر تھے۔ اب بتائیے، یعنی کہ حنفیوں کے نزدیک بھی اللہ کے نبی کے والدین وہ ایمان والے تو چھوڑیے، وہ کافر تھے سیدھے۔ تو سب سے بڑے میرے بھائی جو گستاخ ہیں وہ تو حنفی لوگ ہو گئے نا۔ اہل حدیث تو بھائی خاموشی اختیار کرتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کے والدین کافر ہیں، معاذ اللہ، ہم نہیں کہتے ہیں۔ جی ہاں سمجھے؟ آپ حنفی نہیں ہے کیا؟ کون؟ آپ حنفی ہو نا؟ نہیں سمجھے، نہیں، کیا بولا آپ نے؟ آپ حنفی ہے شافعی؟ نہیں، نہ ہم حنفی ہیں، نہ ملکی ہیں، نہ شافعی ہیں، نہ حنبلی ہیں۔ ہم متبع سنت، اہل حدیث، اہل حق، اہل توحید، سلفی، محمدی، طائفہ منصورہ، فرقہ نازیہ، جو نام آپ کو دینا ہو دے دو، لیکن ہم کسی ایک امام کے مقلد نہیں ہیں۔ چاروں امام برحق ہیں، چاروں کی باتوں کو مانتے ہیں، چاروں کی عزت کرتے ہیں، چاروں سے دین کو لیتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کے بعد۔ اور چاروں ائمہ نے کہا کہ اگر میری کوئی بات قرآن اور حدیث سے ٹکرائے تو میری بات کو چھوڑ دو اور اللہ کے رسول کی بات کو لے لو۔ ہاں سمجھے؟ جی سمجھ گیا۔ تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پوری تحقیق کیجئے، 5 ٹائم کی نماز پڑھیے، اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ جو سیدھا راستہ ہے اس پہ ہمیں چلا۔ ٹھیک۔ اور عالم دین ہے نا معراج ربانی، یہ کدھر گئے؟ معراج ربانی ویسے تو انڈیا کے ہیں، لیکن اس وقت بھائی وہ سعودی عربیہ میں۔ سعودی عربیہ میں وہاں امامت کیا ہے ان کا؟ وہ اہل سنت اہل حدیث جماعت کے علماء اکرام میں سے ہیں، جو سعودی عرب سے ہی اپنی دینی جو ان کی مطلب بھائی سیوائیں ہیں، خدمات ہیں، اس کو انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیے معراج ربانی بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہو بھائی، ہم بھی انسان ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی انسان ہے، اعلیٰ حضرت بھی انسان ہے، عام انسان ہے، ان سے بھی ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، ٹھیک؟ انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کو چھوڑ کے تمام لوگ سے میرے بھیا کوئی نہ کوئی بھائی چوک اور غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی معصوم ہیں۔ اللہ کے نبی سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، نہ جانے نہ انجانے۔ اللہ کے نبی بالکل معصوم ہے، اور جو اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ ایک دم حق ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت بھائی صاف صاف فرماتا ہے قرآن میں کہ میرا نبی اپنے دل سے کچھ نہیں کہتا، وہ اتنا ہی کہتا ہے جو اس کے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی کی جو بات ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے بات ہے۔ یہاں تک کہ جو غصے میں بھی اللہ کے نبی کہتے تھے اس کو بھی صحابہ اکرام بھائی اس کو بھائی وہ نوٹ کر لیتے تھے۔ تو ایک دوسرے صحابہ نے ٹوکا کہ یہ تم اللہ کے نبی کی تو مطلب جو تم ساری باتیں ساری چیزیں تم نوٹ کر لیتے ہو، لکھ لیتے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کبھی بھائی وہ مطلب بھائی وہ جوش میں ہو یا مطلب بھائی اس میں ہو، جلال میں ہو اور مطلب غصے میں ہو، اس وقت اگر وہ کوئی بات کہہ دیں تو اس کو تم نہ بھائی تم اتارا کرو، نوٹ کیا کرو۔ تو وہ جاتے ہیں
اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر آپ بھائی جوش میں ہوں، جلال میں ہوں، غصے میں ہوں اور آپ کچھ بولتے ہوں تو ہم اس کو لکھیں کہ مطلب اس کو لکھیں کہ بھائی وہ ہم نہ لکھیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں غصے میں بھی مطلب جو بات بولتا ہوں وہ ایک دم حق بات ہوتی ہے. الحمدللہ. تو اللہ کے نبی جو بھی بولتے ہیں چاہے وہ بھائی وہ نیند میں ہو، غصے میں ہو، جلال میں ہو، ٹھیک ہے، پریشانی میں ہو، بیماری میں ہو، تمام باتیں حق ہیں، برحق. اللہ کے نبی کی بات آ گئی، بس ہم کو پھر وہاں پہ ماننا ہی ماننا ہے. اپنی عقل ہم کو اس میں استعمال بھائی نہیں کرنا ہے. اور کوئی آپ کا اعتراض جو مطلب آپ کے عالم لوگ بتاتے ہوں کہ اہل حدیث تو ایسے ہیں ویسے ہیں، گمراہ ہیں؟ نہیں، جتنے ہمارے عالم رہتے نا وہ کسی کے بارے میں بولتے ہی نہیں. جتنے ہمارے ساتھ میں ہیں، ہمارے ساتھ میں بس عالم دین کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہی ہے. اچھا. کسی کی بات ہی نہیں کرتے، بس ادھر کام کرنے کے لیے بولتے. کون سا کام؟ کرنے کے لیے ہم دین کا کام کرتے ہیں اور الحمدللہ آدمی کو بلا لے کے جا کے کچھ سکھاتے ہیں. ہمارے عالم دین سے سکھاتے ہیں، ہم نہیں بس دوستی کر کے بلا لے کے جاتے ہیں. دیکھیے دین کا کام کیا ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک، دیکھیے بریلوی مسجد کے باہر ایک بورڈ بھائی کو لگا رہتا ہے کہ ہماری مسجد میں وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، صلح کلی، 24 نمبر یہ ہماری مسجد میں نہ آئے. ہماری مسجد میں سینے پہ ہاتھ باندھنے والے، رفع دین کرنے والے، آمین زور سے بولنے والے، یہ لوگ بھائی ہماری مسجدوں میں نہ آئے. ایک شخص ہوتا ہے جو پہلے بھائی مطلب بھائی وہ ہندو ہوتا ہے، بعد میں بھائی وہ اسلام قبول کرتا ہے، تو وہ بھائی وہ چلا جاتا ہے بریلوی کی بھائی وہ جو اس کے ایریے میں جو مسجد ہوتی ہے بریلوی مسجد اس میں چلا جاتا ہے نماز پڑھنے. تو وہ سوچتا ہے لو جا دیکھیں بھائی نماز آخر بھائی کیسے ہوتی ہے، اب ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، لو نماز بھائی ہم سیکھیں مسجد میں جا کے. تو مسجد کے جو بھائی عالم دین ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، وہ کافی مطلب بھائی خوش ہوتے ہیں کہ ہاں. تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میرا نام امیش ہے، امیش کمار. تو وہ بھائی جو عالم دین ہوتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں اچھا تم نے اسلام قبول کیا بھائی، مطلب بھائی کیا چیز دیکھ کے قبول کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اسلام کو ہم نے بھائی سنا، پڑھا، دیکھا، جانا، سمجھا، تو میں پتہ چلا کہ اس میں ایک ایشور کی عبادت کرتے ہیں اور ایک ہی ایشور سے بھائی مطلب سب کچھ مانگتے ہیں، اور اسلام میں کوئی مطلب جات پات ہے نہیں، اونچ نیچ ہے نہیں. ہمارے وہاں تو جو بھائی وہ مندر ہے اس میں مطلب بھائی خالی جو اونچے لوگ ہیں، براہمن لوگ ہیں، ٹھاکر لوگ ہیں، بس ان کا آنا جائز ہے. باقی جو بھائی وہ مطلب جو شودر ہیں، چمار ہیں، ان کو آنے سے مطلب بھائی وہ روکتے ہیں، کٹنائی ہوتی ہے. تو ہم مسجد آ گئے. اب وہ جو ہوتے ہیں مسجد والے تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اسلام میں داخل ہو گئے، اب آپ کون سے مسلک کے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کون سا مسلک، مطلب کیا؟ تو وہ اس کو پورا بتاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے آپ نے اسلام تو قبول کر لیا، اسلام بہت باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. اب آپ نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن اب آپ کو بننا پڑے گا بھائی حنفی. حنفی میں آپ کو بننا پڑے گا بریلوی. بریلوی میں جو سلسلے ہیں جیسے بھائی چشتی، قادری، سہروردی، بناوردی، رضوی اور فلاں فلاں، انہوں نے بھائی وہ ان کو نام بتائے. تو اس نے کہا کہ یہ سب کیا چیز ہے، یہ تو میں نے کہیں پڑھا نہیں قرآن میں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ آپ کے سلسلے ہیں، کیسے آپ مطلب بھائی چلو گے اسلام پہ. تو وہ بیچارہ بھائی اس نے بھائی نیا نیا اسلام قبول کیا تھا. اس نے کہا کہ جیسے جو بھائی ہمارے پیغمبر تھے محمد صاحب، بھائی ہم مطلب ان کے جیسے اسلام کو پہ ہم بھائی ہم چلیں گے. تو وہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے پیغمبر کی طرح تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آپ ان کی برابری کرنا چاہتے ہو،
یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. پھر وہ بندہ وہ سوچتا ہے یار کیا کریں، یہ تو بڑا ہم جال میں آ کے پھنس گئے. اب وہ جب بھائی وہ باہر آتا ہے تو مسجد کے باہر بھائی وہ سائڈ میں دیکھتا ہے بورڈ، اور بورڈ پہ جب وہ پڑھتا ہے کہ ہماری مسجد میں وہابی 24 نمبر اہل حدیث اور سلے کلی اور نجدی اور فلاں اور دھما یہ ہماری مسجد میں نہ آئے، تو وہ سوچتا ہے یار فرق ہی کیا ہے، میں پہلے ہندو تھا تو بھی اس میں بھائی مطلب یہ ٹھاکر برہمن چماد سودر اور یہ مطلب بھائی چھتریہ یہ سب تھا. اب میں اسلام میں آ رہا ہوں تو یہاں پہ بھی بھائی یہ بریلوی دیوبندی قادیانی شیعہ یہ سب کیا ہے. تو وہ بیچارہ اسلام قبول کر کے واپس بھیا وہ بھائی اپنے وہاں چلا گیا. اس نے سوچا کہ بھیا یہاں تو اور زیادہ میرے بھیا ایک سے ایک بڑھ کے بھائی وہ لفڑے ہیں لیتھن ہے، اس سے اچھا بھیا ہم پہلے تھے، چلو ٹھیک ہے مندر میں بھائی ہم نہیں جائیں گے، ہم اپنے گھر پہ ہی بھائی ہم بھگوان کی مورت کو رکھ کے اس کو آرام سے پوج لیں گے. لیکن ان کے وہاں تو بڑا لفڑا ہے کہ حنفی بنو، شافعی بنو، ملکی بنو، حنبلی بنو، پہلے ان چاروں میں سے بھائی چوز کرو کہ ہم کیا بنے. اس کے بعد ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم بریلوی بنے یا دیوبندی بنے یا قادیانی بنے. پھر اس کو فیصلہ کرنے کے بعد بھائی اب ہم کو کیا بننا ہے، بھائی وہ حیاتی بننا ہے یا مماتی بننا ہے یا ہم کو جماعتی بننا ہے. جب اس کا فیصلہ کر لیں تو پھر اب ہم کون سے سلسلے میں جائیں گے، ہم قادری بنے، چشتی بنے، ٹھیک ہے، رضوی بنے، شوہر وردی بنے، بنا وردی بنے، تو کتنا وہ کیا کیا بنتا رہے گا، اور بننے میں بھائی اس کی ساری زندگی بیت جائے گی. اس سے اچھا ہے کہ جو ہم پہلے تھے ہم وہی بھائی ہم بن جاتے ہیں. تو اس طریقے سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. اسلام خالص جو نام ہے وہ ہے عقیدہ توحید کا، اور توحید اور سنت پہ چلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے بھائی قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان کا. اب اس کے علاوہ اگر کوئی ہٹ کے اپنا دماغ بیچ میں ڈال دے گا تو انسان کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. تو جو یہ میں نے آپ کو واقعہ بتایا، اس سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آج کا جو لوگوں نے اسلام کو بنا دیا ہے، پیش کر دیا ہے، اس میں اور نان مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ایسے اسلام کو چھوڑیے جو بھائی ہمارا اسلام ہے، حقیقی اسلام ہے، توحید والا اسلام ہے، اس کو اپنائیے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیجیے کہ ہم تو اسلام میں، ایکچوئل میں ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم اسلام میں ہیں. اسلام سے تو ہمارا دور دور تک کوئی بھائی وہ لینا دینا ہی نہیں ہے. اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے شانتی، امن شانتی کب آئے گی؟ جب کوئی ایک چیز پہ ہم جا کے ٹکیں گے. دیکھیے انسان بھائی وہ ہمیشہ بھائی وہ اشانتی میں بھائی تب پڑتا ہے جب وہ سوچے یہ بھی چاہیے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ پہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، تو اس کا جو بھائی وہ دل ہوتا ہے نا وہ اشانت ہو جاتا ہے، یعنی کہ بے سکون ہو جاتا ہے. لیکن سکون اس کو بھائی کب ملتا ہے؟ جب راستہ ایک ہو، منزل ایک ہو، اور تب وہ جب ایک چیز کو بھائی جب وہ پکڑ لیتا ہے تو وہ سکون میں آ جاتا ہے، شانتی میں آ جاتا ہے. تو ہمارا دین اسلام ایک اللہ کو ماننے والا ہے اور ایک نبی کو ماننے والا ہے اور ایک ہی طریقے کو قرآن اور حدیث کو ماننے والا ہے. اس اسلام پہ چلیں گے تو بھائی آپ کی بھائی تمام زندگی میں سکون آ جائے گا. ورنہ اگر یہ دنیا والوں کے باپ داداؤں کے بنائے ہوئے اسلام پہ چلیں گے، چشتی، قادری، سوہر وردی، بنا وردی، فلاں ڈھما، حنفی، ملکی، شافعی، حنبلی، اس میں الجھ جائیں گے تو دل آپ کا بالکل بھائی ایک دم اشانت ہو جائے گا، بے سکون ہو جائے گا. تو اگر آپ کے عالم لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی وہ دین کا کام کیجئے، تو واقعی دین کا کام کرنا ہے تو بھائی قرآن اور سنت کی دعوت دیجئے، نہ کہ اپنے مسلک کی، نہ کہ فاتحہ کی، نہ کہ کنڈے کی. ٹھیک ہے، چلیے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور کوئی بات؟ نہیں، انشاءاللہ شام میں فون کریں گے.
ٹھیک ہے اوکے بھائی، کہا سنا معاف کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔